अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अस्मा अंजुम। आज के इस वीडियो में हम करेंगे 2024 जनवरी का जो पेपर हुआ था उसका ये पेपर सेकंड है और पेपर सेकंड की भी लैंग्वेज फर्स्ट के क्वेश्चन अभी हम देखेंगे, दोनों देखेंगे। एक नेक्स्ट वीडियो में लैंग्वेज सेकंड उर्दू एज ए लैंग्वेज सेकंड देखेंगे, अभी उर्दू लैंग्वेज फर्स्ट और पेपर सेकंड का पेपर है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ पेपर सेकंड का है तो सेकंड का करो, फर्स्ट का है तो फर्स्ट का करो, दोनों ही के पेपर सॉल्व कीजिए आप, तो काफ़ी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन था कि जी कोड में कोझिकोड में एक मकसूद बरादरी मलयालम बोलती थी। अब ये क्या करती थी, एक मलयालम ज़बान बोलती थी जो कि उस जगह बोली जाने वाली मलयालम से ज़रा मुख्तलिफ है, यानी कि ज़ाहिर बात है क्या होंगी, फिर वो उसकी बोली होंगी, डायलेक्ट होंगी। मखसूस बरादरी के ज़रिए बोली जाने वाली मलयालम को क्या कहेंगे, तो जो एक मखसूस ज़बान होती है और उससे थोड़ी हट के जब ज़बान बोली जाती है वो उसकी डायलेक्ट यानी कि बोली होती है। तो मलयालम की दो किस्में नहीं है, मलयालम की इलाकाई बोली होंगी ये, यानी कि उसकी क्या होंगी, वो डायलेक्ट होंगी, बोली होंगी, ये राइट आंसर होगा। उसकी समाजी बोली नहीं है और दो मुख्तलिफ ज़बानें भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमोजगारों को मुख्तलिफ ग्रुप में दर्ज झैल आमोजिशी काम दिया गया था, यानी कि एक टास्क दिया गया है। मालूम कीजिए कि लफ्जियात की आमोजिश को क्या कहेंगे, यानी कि ये जो वोकैबुलरी दी जा रही है तो इसको क्या कहेंगे। इन लफ्ज़ों और जुमलों को मालूम कीजिए जो दर्ज झैल से मुतालिक है। ख़ानदान, रिश्तेदार, एहसास। तो ये क्या है, ये एक थीम दे रहे, थीमेटिक अप्रोच की यहाँ पे यूज़ हो रहा है कि एक थीम दे रहे और उससे एक मौजू दे रहे और उससे मुतालिक लफ्ज़ों को जोड़ने के लिए बोल रहे। तो मौज़ूआती अल्फाज है ये थीमेटिक, लफ्ज़ों का मजमुआ नहीं है क्योंकि अलग अलग दे रहे, ये लफ्ज़ दे रहे और इन लफ्ज़ों से जुमलों को मालूम करने के लिए बोल रहे हैं। मजमुआ की लफ्ज़ियात नहीं है और लफ्ज़ का दामिया सिलसिला भी नहीं है। क्या है ये, थीमेटिक अल्फाज है कि थीम दे रहे और लफ्ज़ों को मालूम करने के लिए बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोज़मर्रा की ज़बान जो हम आपस में बात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो रोज़मर्रा की ज़बान जिसे हम डेली हमारे कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहा जाता है। तो वक़ूफ़ी एकेडमिक ज़बान की महारत यानी कि CALP नहीं है, ये बुनियादी आपसी तरसील की महारत, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, ये है ये। तरसील ज़बान की महारत नहीं है और आपसी ज़बान की महारत भी नहीं है, यानी कि पहले इस कॉग्निटिव एकेडमिक है, ये इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ये नहीं है, ये हम एकेडमिक उसमें देखते हैं बच्चे की। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल है ये, और ज़बान की तरसील की महारत भी नहीं है और आपसी ज़बान की महारत यानी कि इंटरपर्सनल लैंग्वेज भी नहीं है। आंसर होगा 2। नेक्स्ट है, एक उस्ताद सानवी सतह के बच्चों को एक मतन या कहानी देता है और उनसे कहता है कि मतन में मज़कूर ख़यालात व अफ़कार और अफ़कार पर और मानी व मतालिब पर इंसाफ व इक़्तिदार के नुक्ते नज़र से बात करे। उस्ताद आमोज़गारों में किस चीज़ को फ़रोग़ दे रहा है। तो देखिए जहाँ पर भी किसी ख़यालात को, ओपिनियन को और कुछ मायने के हिसाब से, मौजू के हिसाब से जो बात होती है तो वो हमेशा तनक़ीद की जाती है, तनक़ीद आ जाती है यहाँ पे। तो यहाँ होगा तनक़ीदी ख़वानदगी की महारत कर रहा है क्या वो। अब देखो वो मतन कहानी दे रहा और उसमें जो ख़यालात हैं, अफ़कार है, मायने हैं वग़ैरह है, उनको बोलने के लिए बोल रहा है उस्ताद, और वो भी सानवी सतह पर दे रहा है। तो ये क्रिटिकल लैंग्वेज कर रहा है। इंग्लिश में अगर हम इसको देखें तो वो होगा क्रिटिकल लैंग्वेज। इंग्लिश का टर्म ले लीजिए पहले इसका, तनक़ीदी ख़वानदगी की महारत नहीं है, ये क्रिटिकल लिटरेसी की बात नहीं हो रही। क्रिटिकल लिटरेसी, लिटरेसी यानी कि क्या, लिटरेसी ख़वानदगी को बोलते हैं इंग्लिश में, एबिलिटी टू रीड एंड राइट।
تنقیدی تدریسیات نہیں ہے یہ، یعنی کہ کریٹیکل پیڈاگوجی نہیں ہے۔ تنقیدی زبان کو فروغ دینا ہے یہ بالکل ہے۔ تنقیدی زبان کو یہ فروغ دینے کی استاد کوشش کر رہا ہے، اور زبان کی اعلیٰ مہارتیں تو ہے ہی نہیں، یہاں تنقید کرنا استاد سکھا رہا ہے، کریٹیکل لینگویج ڈیولپمنٹ کو فروغ دے رہا ہے۔ تو آپشن نمبر 3 ہمارا ہوگا رائٹ، اور وہ کیا ہے؟ کریٹیکل لینگویج ڈیولپمنٹ پر استاد فوکس کر رہا ہے۔ نیکسٹ ہے قواعد کی تدریس و آموزش میں طریقہ عمل کی معلومات کیسی ہوتی ہے؟ اب دیکھیے، جو قواعد کی تدریس کی جاتی ہے، گرامر پڑھایا جاتا ہے، تو اس میں اس کی جو معلومات ہوتی ہے وہ کس طرح سے ہم یوز کریں گے، کس طریقے کو، کس اسٹریٹجی کو یوز کریں گے۔ تو قواعد کے مشقوں کو برتنے کے طریقے پر عمل دیں گے کیا ہم؟ تدریس و عمل، طریقہ عمل یعنی کہ کس چیز پہ؟ اسٹریٹجی کی اگر بات کر رہے ہیں تو پھر یہاں پہ اس کے قواعدی مشقوں کو برتنے کے عمل کے طریقوں کا علم بچوں کو دیں گے کیا؟ ہاں، یہ دیں گے۔ قواعدی مشقوں کے اصولوں کی جانکاری تو دیتے ہی ہے، لیکن اسی میں وہ آ جائے گا، قواعدی مشقوں کی جانکاری تو ہم دیں گے، اور زبان اور اس کی ثقافت کا علم کی یہاں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قواعد کی تدریس کی اگر بات ہو رہی ہے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم اس کے مشقوں کو برتنے کے طریقے پہ عمل دیں گے کہ کس طرح سے اس کو بچے اپنے استعمال میں لائیں گے۔ یہاں طریقہ عمل یعنی کہ طریقہ عمل کی معلومات یعنی کہ پروسیجرل نالج کس طرح سے دیں گے، یہ پوچھا گیا ہے آپ کو کہ قواعد کی تدریس و آموزش میں طریقہ عمل کی معلومات یعنی کہ پروسیجرل نالج، کہ کیسا پروسیجر رہیں گا، کس طرح کی آپ نالج بچوں کو دیں گے۔ تو کیا دیں گے ہم کہ قواعدی مشقوں کو برتنے کے علم کا طریقہ بچوں کو بتائیں گے۔ آپشن نمبر 1۔ نیکسٹ ہے 7ویں جماعت کا استاد جوڑوں میں کی جانے والی سرگرمی انجام دیتا ہے، یعنی کہ ایکٹیویٹی دیتا ہے جہاں پہ بچے گروپ میں کام کریں گے، جس میں سے ہر جوڑے کو 10 جملے کی کہانیاں دی جاتی ہے۔ ایک کہانی کے پہلے جملے کو پڑھ کر سناتا ہے اور دوسرے جملے کو سیکھتے ہیں، پھر دوسرا جوڑا دوسرا جملہ پڑھتا ہے اور دوسرے جوڑے کا پہلا اس جملے کو لکھتا ہے۔ اس طرح پوری کہانی کو کیا کرتے ہیں؟ مکمل وہ اس طرح گروپ میں کرتے ہیں۔ پھر وہ اصل متن سے تحریر کردہ جملے کو ملاتے ہیں، یعنی کہ اب یہاں پر انہوں نے کیا کرے، ایکٹیویٹی کے تھرو تو تیار کر لیا، لیکن جو مین جو کہانی تھی اس کو ملانے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے ملا کر دیکھتے ہیں۔ تو یہ کیا ہوگا؟ تو یہ جو سرگرمی ہے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مل جل کر لکھنا نہیں کہیں گے، مل جل کر سننا بھی نہیں ہے، جملوں کا املا بھی نہیں ہے، مل جل کر املا لکھنا اس کو کہا جاتا ہے میوچول ڈکٹیشن، یا اس کے بدلے آپ کو لکھ کر آتا تھا باہمی املا، یہ بھی آ جاتا تھا میوچول ڈکٹیشن اس کو کہا جاتا ہے، ڈکٹیشن اس کو کہا جاتا ہے، یا اس کے بدلے آپ کو اور کیا آ سکتا تھا؟ باہمی املا لکھ کر آتا تھا۔ نیکسٹ کوشچن ہے درجہ ذیل میں سے کون اشاراتی زبان کے بارے میں صحیح نہیں ہے وہ دیکھنا ہے ہم کو۔ اشاراتی زبان کی بہت سی قسمیں ہوتی ہے۔ اشاراتی زبان فطری زبان ہے، یہ بھی فطری زبان ہے۔ سائن لینگویج، اشاراتی زبان یعنی کہ سائن لینگویج۔ اشاراتی زبان کے قواعد نہیں ہوتے ہیں، یہ غلط بات ہے، اسی لیے پھر یہ ہمارا ہوگا آنسر۔ اشاراتی زبان کے بھی قواعد ہوتی ہے، بالکل۔ دیکھیں اگر ہم زبان کو دیکھیں نا تو اشاروں کی زبان ہوتی ہے، سمبولک زبان، علامتوں کی زبان ہوتی ہے، اور اسپوکن لینگویج ہوتی ہے، یعنی کہ بولی جانے والی زبان ہوتی ہے، آوازوں کی زبان ہوتی ہے۔ تو ہر ایک یہ جو تینوں اس کے فارم ہیں، 3 طریقے ہیں، تو تینوں کے اپنے نا قواعد ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ تینوں میں سے کسی ایک کا قواعد نہیں ہوتا، تو تینوں کے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ بات غلط تھی جو پوچھی گئی تھی، تو آپشن نمبر 3 رائٹ ہوگا۔ اس کے بعد ہے سہ لسانی فارمولے کے ضمن میں کون درست ہے، یعنی کہ 3 لینگویج فارمولے کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے، اس کے حساب سے ان میں سے کون سی جو چیز ہے وہ صحیح ہے، یہ پوچھی گئی ہے۔
مادری زبان. اب 3 لینگویج فارمولے کی اگر جب ہم بات کریں گے 3 لینگویج فارمولا تو پہلے مادری زبان ہی آئیں گا, تو انگریزی کو یہاں سے ہٹا دو, ہے نا. تو اب ہے یہاں پہ کہ مادری زبان, گھر کی زبان اور علاقائی زبان بطور پہلی زبان بچے کو کیا کریں گے, پڑھائیں گے. تو یہ تو ہے کہ مادری زبان میں کیا بولا گیا ہے کہ بچے کی تعلیم جو اسٹارٹ ہوں گی وہ اس کی مادری زبان میں یا گھر کی زبان میں یا پھر علاقائی زبان جو جس علاقے سے ہے تو وہاں بولے جانے والی زبان میں ہوں گی اور بطور پہلی زبان ہوں گی وہ, یہ تو بولا گیا ہے. اور بچہ اور ایک چیز ہے کہ بچہ اس کی اپنی زبانوں کو بھی سیکھیں گا اس میں. اب مادری زبان, گھر کی زبان اور ہندی بطور پہلی زبان نہیں بولی گئی ہے. مادری زبان, گھر کی زبان اور انگریزی بطور پہلی زبان نہیں ہے. کون سی بطور پہلی زبان ہوتی ہے, وہ جس علاقے میں ہے تو وہ علاقے میں بولی جانے والی زبان ہی اس کی کون سی زبان ہوتی ہے, پہلی زبان ہوتی ہے. تو آنسر ہوگا آپشن نمبر فرسٹ. تعاونی تدریس ہوتی ہے. اب تعاونی تدریس کسے کہتے ہیں, تو یعنی کہ ریمیڈیل ٹیچنگ کیا ہوتی ہے, یہ اس میں پوچھا گیا ہے. تعاونی تدریس یعنی کہ ریمیڈیل ٹیچنگ کیا ہوں گی یہ ریمیڈیل ٹیچنگ؟ ان آموزگاروں کے لیے جنہیں زبان کی آموزش کے متعینہ پہلو پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. صحیح بات ہے کہ کہیں پہ اگر کچھ بچے پیچھے رہ جا رہے ہیں اور کچھ آگے رہ رہے ہیں اور کچھ پہلو ہے, کچھ چیزیں ہیں جہاں پہ ان کو ٹیچر کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے بچوں کو ان کے ساتھ لانے کے لیے, یا کہیں بچے پیچھے رہ جا رہے, کہیں نقص رہ جا رہا, تو اس کے لیے ضرورت ہے. تو یہ تو ہے ان استادوں کے لیے. اب استاد کی بات ہو گئی تو یہیں سے کٹ کر دو, ہے نا, آموزگاروں کی بات ہونی چاہیے. ان استادوں کے لیے جنہیں اپنی تدریس میں ان مخصوص طلبہ کے لیے تبدیلی لانے کی ضرورت ہے, یہیں سے کینسل ہو گیا وہ. ان آموزگاروں اور استادوں, پھر استاد یہیں سے کینسل کر دو, آگے جانے کی ہی ضرورت نہیں. ریمیڈیل ٹیچنگ ہوں گی صرف کس کے لیے, بچوں کے لیے. ان آموزگار اور استاد کے لیے جو زبان کے پرچے میں نمبر وغیرہ بڑھانے پہ فوکس کرتے ہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ بچوں کے لیے جہاں وہ پیچھے رہ رہے اور وہ پہلوؤں پر جہاں کمی رہ رہی ہے اس پہ ٹیچر ورک کرے گا, بچوں کو ورک کرائے گا. تو وہ ہوگا آپشن نمبر فرسٹ. تدریس کا وہ طریقہ جس میں استاد اور 4 طلبہ ایک اجتماعی آموزشی گروپ بناتے ہیں. یہاں پہ کیا ہے, ایک سیکھنے کے لیے بچے کیا کر رہے ہیں, گروپ میں کام کر رہے ہیں, ایک بچے گروپ بناتے ہیں. اب ظاہر بات ہے یہاں پر نا گروپ ایکٹیویٹی کی بات ہو جائیں گی سیکھنے میں, جس میں سب کے رول علیحدہ ہوتے ہیں. متن کے مواد پر مکالمہ ہوتا ہے جس سے تفہیم متن کے مطالعے میں بہتری کر سکتے ہیں. اس طریقے کو کیا کہیں گے؟ تو قواعد کے اطلاق کا طریقہ یہ نہیں ہے, یعنی کہ گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ کی یہاں پہ بات ہی نہیں ہو رہی ہے. ایک ہی چیز ہے کہ اجتماعی طور پہ آموزش ہو رہی ہے, اجتماعی طور پہ گروپ لرننگ ہو رہی ہے, تو بچے مل کے کوئی چیز کر رہے ہوں گے. آپشن میں باہمی تدریس ہے یہ, ہاں یہ باہمی تدریس تو ہے. ساختیاتی طریقہ اسٹرکچرل میتھڈ نہیں ہے, اور مثالی مطالعہ بھی نہیں ہے. یہ ریسیپروکل ٹیچنگ کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے. یہ ماڈل ریڈنگ بولیں گے اس کو, انگلش میں آپ کو جو ٹرم لینا ہے لے لیجئے. یہ ماڈل ٹیچنگ ریڈنگ ہوگا, تو یہ نہیں ہے. باہمی تدریس یہاں پر ہو رہی ہے, اور اس میں بھی کیسی, ریسیپروکل ٹیچنگ کی بات ہوگی یہاں پر. کیونکہ دیکھیے استاد کیا کر رہے, گروپ بنا رہے, گروپ میں بچے کر رہے ہیں, گروپ ایکٹیویٹی, سب کو الگ الگ کام دیا گیا ہے. تو یہ کیا ہوں گی, باہمی تدریس ہوں گی. استاد طلبہ کو انگریزی میں ایک کہانی سناتا ہے اور طلبہ سے گروپ میں کام کرنے, اب پھر سے گروپ میں بچے کام کر رہے ہیں, گروپ میں کام کرنے اور معلوم زبان میں کہانی کو بتانے کے لیے کہتا ہے. اچھا دیکھیے یہاں پہ جو استاد ہے نا, وہ کہانی جو سنا رہا ہے وہ انگلش میں ہے, اور بعد میں جو وہ بول رہا ہے کہانی بتانے کے لیے بول رہے ہیں ان کی اپنی لینگویج میں, معلوم زبان میں, یعنی کہ بچے جس زبان کو جانتے ہیں, اور پھر کلاس کی مشترکہ زبان میں کہانی بتانے کے لیے بولتا ہے. یعنی کہ جو کلاس میں جو زبان کی آموزش کی جا رہی ہے اس زبان میں بولنے کے لیے کہتا ہے. اس طرح کی تدریسیاتی حکمت عملی کو کیا کہیں گے؟ تو اسے ٹرانس لنگوالزم کہیں گے.
ٹرانسلنگولنگ کہیں گے اسے، یعنی کہ مادرائے زبان اسے کہا جاتا ہے، جہاں پر ہم کیا کرتے ہیں مور دین 2 لینگویج کو یوز میں لاتے ہیں بچوں کے لیے، جو ٹارگٹ لینگویج ہے وہ بھی، جو مدر ٹنگ ہے وہ بھی، یا پھر ٹارگٹ لینگویج کے ساتھ الگ الگ جو زبانیں بچے جانتے ہیں ان کا بھی استعمال کرتے ہیں وہ زبان کو سکھانے کے لیے، تو اسے کہتے ہیں ٹرانسلنگولنگ یوزنگ مینی لینگویج آف لرنر ٹو ٹیچ دیم. اس کے میننگ آپ لکھ لیجئے. مادرائے زبان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو سکھانے کے لیے ان کی الگ الگ، کیونکہ کلاس میں بچے الگ الگ بھی زبان جان سکتے ہیں، ان کی الگ الگ زبانوں کا استعمال کرنا تو اسے مادرائے زبان کہتے ہیں. یوزنگ مینی لینگویجز آف لرنرس ٹو ٹیچ دیم، یعنی کہ بچوں کی ہی الگ الگ لینگویجز کو یوز کیا جاتا ہے انہیں سکھانے کے لیے، تو اسے مادرائے زبان کہتے ہیں. کثیر لسانی پالیسی نہیں ہے، کثیر لسانی تدریس بھی نہیں ہے، اور زبان کا حصول یعنی کہ ایکوزیشن بھی نہیں ہے. تو یہ ہوگا کیا؟ مادرائے زبان اس کا آنسر ہوگا. نیکسٹ کوشچن ہے آموزگار مقصود معلومات کے حصول کے لیے اخبار میں شائع خبر کو پڑھتا ہے، اس مطالعے کو کیا کہیں گے؟ تو دیکھیے صرف مخصوص معلومات کے لیے پڑھ رہا ہے، باریکی سے نہیں پڑھ رہا، تو تنقیدی کریٹیکل ریڈنگ ہے ہی نہیں ہے، سرسری مطالعہ اسکیمنگ نہیں ہے، غیر مطالعہ ہے، یہ اسکیننگ ہے، اور پڑھنے کی مہارت بھی نہیں ہے. یعنی کہ یہاں پہ بچہ کیا کرے گا کہ کوئی مخصوص معلومات اس کو ڈھونڈنا ہے صرف، تو خاص طور پہ وہی چیز ڈھونڈنے کے لیے، ایک پرٹیکولر چیز ڈھونڈنے کے لیے ہی ہم کیا کرتے ہیں اس چیز پہ ہی فوکس کرتے ہیں اور اسی کو اچھے سے باریکی سے پڑھتے. تو غیر مطالعے میں کیا ہوگا، ہم کوئی مخصوص معلومات کو کیا کرتے ہیں ڈھونڈتے ہیں اور اسی کو باریکی سے کیا کریں گے پڑھیں گے. تو یہی ہوتا ہے اسکیننگ. اسکین کرنا یعنی کہ کیا ہے، ایک باریکی سے کوئی چیز کو ڈھونڈ کر نکال لینا، تو وہ ہوگا اسکیننگ، تو وہ ہوگا غیر مطالعہ. بین لسانی شناخت کسے کہتے ہیں؟ انٹر لنگول آئیڈینٹیفیکیشن کیا ہوتی ہے؟ اسے کہتے ہیں، یہاں لکھ دیتی ہوں میں، انٹر لنگول آئیڈینٹیفیکیشن، یعنی کہ کیا بین لسانی شناخت کیا ہوتی ہے کہ جہاں پہ جو لرنر ہے ان کی جو نیٹیو لینگویج ہے وہ، اور پلس لرنر کی جو ٹارگٹ لینگویج ہے وہ، وہاں پہ وہ کیا کرتے ہیں سملیرٹیز کو دیکھتے ہیں، جو سملیرٹیز ہے اس کو ریکگنائز کرتے ہیں، یا مین سملیرٹیز کو دیکھتے ہیں جہاں پہ بچے کہ یہ ہماری ایک زبان ہے اور ایک آپ کی جو ٹارگٹ لینگویج ہدف زبان ہے، ان میں کیا یکسانیت ہے، سملیرٹیز کیا ہے، وہ جب ہم دیکھتے ہیں تو اسے کہتے ہیں انٹر لنگول آئیڈینٹیفیکیشن. آموزگار کا فیصلہ کہ مقامی زبان اور ہدف زبان میں کچھ چیزیں مشترک ہے، یہی بول رہی تھی میں سملر ہوتی ہے، تو یہ رائٹ ہو جائے گا، یہی آنسر ہے. آموزگاروں کا فیصلہ کہ مقامی زبان اور ہدف زبان میں کچھ چیزیں مشترکہ نہیں ہوتی، تو یہ نہیں سے کینسل ہو گیا. آموزگار کا فیصلہ کہ مقامی زبان کا علم دوسری زبان کی آموزش میں منحل ہوتا ہے، یہ غلط بات ہے. آموزگاروں کی سمجھ کی مختلف زبانیں سیکھنے کے لیے مختلف صلاحیتیں درکار ہوتی ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے، ہر کوئی سیکھ سکتا ہے. تو آپشن نمبر فرسٹ رائٹ ہے. نیکسٹ ہے سوریا چھٹی جماعت کی طالبہ ہے جو جلندھر پنجاب سے تامل ناڈو کی مدورائی اپنے والد صاحب کے ساتھ منتقل ہو جاتی ہے. پنجابی اس کی مادری زبان ہے اور اس نے انگریزی اسکول میں بطور دوسری زبان پڑھی ہے مطلب آموزش کے لیے لیں گے وہ L2. وہ اپنے پڑوسی سے سیکھ کر تامل بول اور پڑھ سکتی ہے. لٹریسی، یہاں پر لٹریسی کی بات ہو رہی ہے. جو زبانیں اب وہ جانتی ہے ان کے حوالے سے کون سا بیان درست ہے؟ تو دیکھیے فرسٹ تو اس کی مدر ٹنگ ہی ہے جو وہ بولتی ہے، انگلش
اس کی ٹارگٹ لینگویج ہوگی جو اسکول میں سیکھ رہی ہے، پلس پڑوسی سے جو کر رہی ہے وہ ایکوائر کر رہی ہے لینگویج کو، ہے نا. تو پنجابی اور تامل کا شمار اکتساب میں ہوگا اور انگریزی کا شمار آموزشی زبان میں ہوگا. تو بالکل صحیح ہے، انگریزی کا جو شمار ہے وہ آموزشی زبان میں اس کے ہو رہا ہے، کیونکہ ابھی ہم نے یہاں پر دیکھے کہ انگریزی وہ اسکول میں جا کر پڑھ رہے ہیں، یہاں یہ اسکول میں جا کے پڑھ رہے یعنی کہ اس کی آموزش ہو رہی ہے. اور پنجابی اور تمل کا وہ اکتساب کر رہے ہیں، ایک تو آلریڈی ہے اور پڑوس کے لوگوں سے بچوں سے سیکھ رہے ہیں تو وہ اکتساب ہو رہا، تو یہ تو رائٹ ہو گیا. تامل کا شمار اکتساب میں نہیں ہوگا، یہاں سے یہ کینسل ہو گیا. پنجابی انگریزی تینوں کا شمار آموزش میں نہیں ہوگا کیونکہ وہ اکتساب کر رہے نا. انگریزی کا شمار اکتساب میں نہیں ہوگا، یہاں سے یہ کینسل ہو گیا. کا شمار اکتساب میں ہوگا تو یہ کینسل ہو گیا. ایک طرف تو آلریڈی مدر ٹنگ ہے، دوسری طرف پڑوسی سے ظاہر بات ہے اکتساب ہوگا زبان کا، سنیں گے بولیں گے سنیں گے بولیں گے، ہے نا. اور انگلش تو وہ اسکول میں ہی پڑھ رہے. نیکسٹ ہے درج ذیل میں سے کون توسیعی مطالعے کے مقصد میں شامل نہیں ہے. توسیعی مطالعہ یعنی کہ کیا، ایکسٹینسو ریڈنگ کے لیے ان میں سے کون سی چیز صحیح نہیں ہوں گی. تو ایکسٹینسو ریڈنگ میں ہم کیا کرتے ہیں، بہت ڈیپ میں اچھے ایسے چیزوں کو پڑھتے ہیں. تحسین کے لیے پڑھتے ہیں، انجوائمنٹ کے لیے پڑھتے ہیں، یہ رائٹ ہے. تحسین کے لیے تو ہم پڑھتے ہیں. قواعد کی آموزش کے لیے پڑھتے ہیں، نہیں، یہ رانگ ہو گیا. ہم قواعد کی آموزش کے لیے اسے نہیں پڑھتے ہیں. ارتشا کے لیے پڑھتے ہیں یعنی کہ ریڈنگ فار ریسرچ. ریسرچ کے لیے پڑھتے ہیں باریکی سے. لطف اندوز ہونے کے لیے پڑھتے ہیں تو یہ بھی پڑھتے ہیں. تو آنسر ہو جائے گا ہمارا آپشن نمبر 3 کہ قواعد کی آموزش کے لیے نہیں پڑھتے ہیں. تو یہ تھا پیپر سیکنڈ کا لینگویج فرسٹ. ابھی جولائی 2024 کے لیے اثر انسٹیٹیوٹ سے آن لائن اور آف لائن بیچز اسٹارٹ ہو گئی ہے. پیپر فرسٹ اور پیپر سیکنڈ دونوں ہی کے لیے اور دونوں ہی میتھڈ رہیں گے آپ کے. ٹیسٹ سیریز اینڈنگ میں لے جائیں گے اور پورے پیپرز نوٹس اور ڈیلی لائیو لیکچر ایکسپلینیشن کے ساتھ ہوں گے ٹوٹل، پلس آل سبجیکٹ آپ کے کور کرائے جائیں گے. ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اپنے فرینڈس کے ساتھ. اللہ حافظ.